औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला लेक्चर था वो पेपर पैटर्न पे था। आपके सामने बयान करने के लिए जा रहे हैं वो है अदबी इस्तिलाहात। इसा मरूज़ी साल अव्वल में ये हमारा जुज़ नंबर 2 है। 5 नंबर के MCQs इसमें आते हैं। अदबी इस्तिलाहात को डिस्कस करने से पहले हमें ये थोड़ा सा इल्म बयां और इल्म बदी के बारे में जानना होगा। इल्म बयां तकरीर व तहरीर की खूबियों के जिक्र और इनकी बहस के इल्म को इल्म बयां कहा जाता है। और इल्म बयां की एक तारीफ यह भी की जाती है, ऐसा इल्म जिसको हासिल करने के बाद शायर और अदीब हज़रात एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकें, उसको इल्म बयान कहा जाता है। अब इल्म बयां के 4 रुकन हैं, 4 अरकान हैं, जिसमें सबसे पहले हैं तशबीह, इस्तिआरा, कनाया, मजाज मुरसल। तशबीह क्या है? किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, तशबीह है। इस्तिआरा किसी चीज़ को हूबहू वही करार दे देना, वो इस्तिआरा है। उसके बाद है कनाया, इशारे से बात करना। मिसाल के तौर पर पेट का हल्का होना, राज की बात ना रख सकना, ये कनाया में आ जाएगा। मजाज मुरसल, जुज कह के कुल मुराद लेना और कुल कह के जुज मुराद लेना। मिसाल के तौर पर बेटा छुरी रख दो वरना हाथ कट जाएगा, वो हाथ नहीं कटता, हाथ का कोई हिस्सा होता है वो कटता है। ये है इल्म बयां। इल्म बयां के बाद है इल्म बदी, वो इल्म जो कलाम में मुताबकत, फसाहत, बलागत पैदा करता है, उसको इल्म बदी कहा जाता है। इल्म बदी के जो अरकान है वो 60 से ज़ायद हैं, लेकिन जिसमें हम सिर्फ जो बात करेंगे, हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो सनअत तलमी है। हम सिर्फ तलमी की बात करेंगे। तलमी का मानी होते हैं इशारा करना, किसी तारीखी वाक़े, किसी अफसाने, कुरानी आयत या हदीस की जानब इशारा करना, उसे सनअत तलमी कहा जाता है। तो अब बाकायदा हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की जानब, जिसे अदबी इस्तिलाहात कहा जाता है। 5 नंबर के MCQs बोर्ड में इसमें आते हैं, और इन चीज़ों के साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी साथ बताता जाऊँगा जो बोर्ड MCQs पूछता है वो हमसे किस तर्ज में पूछता है। अदबी इस्तिलाहात में हमारे पास 3 चीज़ें, जिसमें सबसे पहले है तशबीह, इस्तिआरा, तलमी। अब तशबीह क्या है? तशबीह अरबी ज़बान के लफ्ज़ शिबा से निकला है, जिसका मानी होते हैं मुशाहबत देना, मुशाहबत रखना, या किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, उसे तशबीह कहा जाता है। तशबीह इल्म बयां का पहला रुकन, जैसे कि हमने पहले बात की थी, इल्म बयां के बारे में बात की थी, जो इल्म बयां उसके जितने रुकन है, तो जो तशबीह है वो इल्म बयां का पहला रुकन होगा। अब लुग़वी मानी के बाद हम बात करते हैं तारीफ़ की। तारीफ़ इसकी क्या होगी? किसी मुश्तरक ख़ुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, उसे तशबीह कहा जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त, एक बात आपको ज़रूर याद रखना होगी कि हम किसी मुश्तरक ख़ुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार तो दे रहे हैं, लेकिन याद रखा जाए जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही है उसमें उस खूबी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। और उसमें वो खूबी ज़्यादा ना होगी तो उसे हम तशबीह नहीं कह सकेंगे। अब इसकी दीगर मिसालें आपके सामने देगी, इनको देखिएगा। हमने तशबीह में ये बात की किसी मुश्तरक ख़ुसूसियत की बिना पर। अब पहले हमारे पास मिसाल है, रिजवान चांद की मानंद खूबसूरत है। अब इसमें रिजवान की खूबसूरती बयान की जा रही है, रिजवान को चांद जैसा कहा जा रहा है। हमने ये तारीफ में ये एक बात की थी, जिस चीज़ के साथ हम तशबीह देने के लिए जा रहे हैं उसमें खूबी का ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब रिजवान चांद की मानंद खूबसूरत है, ये तशबीह है। अगर हम यहाँ बात करते रिजवान अली अहमद की तरह खूबसूरत है, तो उसे हम तशबीह नहीं कह सकते थे, उसे हम ग्रामर की रूह से तशाबा कहेंगे। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, मेरा घर ताजमहल की तरह खूबसूरत है। घर को तशबीह दी जा रही है ताजमहल से, क्योंकि ताजमहल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि मैंने पहले बात की, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसमें खूबी ज़्यादा होना ज़रूरी है। तीसरी हमने शरी मिसाल ले ली है कि नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, कि जो लब है उसकी नाज़की को पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। अब हम तशबीह के जो अरकान हैं उसके साथ उसके बारे में बहस करेंगे। तशबीह के 5 अरकान हैं, जिसमें देखा जाए सबसे पहले हमारे पास है मुशब्बा। मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहा जाता है। मुशब्बा के बाद है मुशब्बा बेह। मुशब्बा बेह भी से पढ़ा जाता है और मुशब्बा बेही भी से पढ़ा जाता है। मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा बेह जिसके साथ तशबीह दी जाए। और उसके बाद है वजह तशबीह या वजह शिबा। मुशब्बा और मुशब्बा बेही दोनों में पाई जाने वाली जो मुश्तरक ख़ुसूसियत होती है उसको मतलब कि वजह तशबीह कहते हैं या वजह शिबा कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जिस वजह से तशबीह दी जा रही है। हम इनके बारे में बताने के बाद ये जो 3 एग्जाम्पल दी गई इनका हवाला हम यहाँ लेंगे। इनमें से हम ढूंढेंगे मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बेह क्या है, और वजह तशबीह क्या है, हरफ तशबीह क्या है, गर्ज़ तशबीह क्या है। वजह शिबा के बाद बात आ जाती है हरफ तशबीह की। हरफ तशबीह का दूसरा नाम अदात तशबीह है।
اب وہ حروف جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوں ان کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے یا ادات تشبیہ کہا جاتا ہے۔ حرف تشبیہ کے بعد بات ہے غرض تشبیہ کی، مطلب مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جانے والی جو خصوصیت تھی اسے تو ہم نے کہہ دیا کہ وجہ تشبیہ ہے۔ اب اس وجہ تشبیہ کو نمایاں کرنے کے لیے، اس خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے غرض تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ اگزامپل تھی، رضوان چاند کی مانند خوبصورت ہے، تو اس میں یہ چیز ہم ڈھونڈیں گے کہ مشبہ کیا ہے، مشبہ بہ کیا ہے، وجہ شبہ کیا ہے، حرف تشبیہ کیا ہے اور غرض تشبیہ کیا ہے۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، اب پہلی اگزامپل جو تھی، پہلی مثال تھی رضوان چاند کی مانند خوبصورت ہے، اس میں رضوان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو مشبہ ہمارا کیا ہوا، رضوان۔ اس کے بعد مشبہ بہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، اب رضوان کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند کے ساتھ، جو مشبہ بہ ہوا وہ ہمارا چاند ہوا۔ اس کے بعد وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ وہ کیا ہوگی، رضوان کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کی جو وجہ ہوگی، چاند خوبصورت ہوتا ہے، اس بنا پر جو مطلب کہ ہمارے پاس وجہ تشبیہ ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے حرف تشبیہ کی یا ادات تشبیہ کی، وہ حرف جو تشبیہ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں انہیں ہم حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہیں گے، اور وہ ہمارے پاس ہے مانند کی مانند، رضوان چاند کی مانند خوبصورت ہے، کی مانند جو ہمارے پاس ہے وہ حرف تشبیہ ہے یا ادات تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ میں رضوان کی خوبصورتی کو نمایاں کیا جا رہا ہے، جو رضوان کی خوبصورتی ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے غرض تشبیہ۔ تو اسی طرح یہ اگزامپل دیکھیے دوسری، میرا گھر تاج محل کی طرح خوبصورت ہے، اس میں جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے گھر، میرا گھر، گھر کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ، تاج محل کے ساتھ گھر کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، وہ گھر کی خوبصورتی ہے جس وجہ سے ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ حرف تشبیہ کیا ہے، کی طرح یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہمارے حرف تشبیہ ہیں۔ اب غرض تشبیہ کیا ہے، جو اپنا گھر ہے اس کی خوبصورتی کو، اس کی ڈیکوریشن کو، اس کی بناوٹ کو، اس کی سجاوٹ کو، ان ساری چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں خوبصورتی کے ساتھ اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ، ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں غرض تشبیہ میں۔ اور تیسری جو مثال ہمارے پاس ہے وہ شعری مثال ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، اب جو لب ہیں ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اب لب ہیں ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے پنکھڑی ایک گلاب کی، گلاب کی جو پنکھڑی ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کی خوبصورتی ہے اور اس کی نازکی ہے۔ حرف تشبیہ جو مطلب استعمال ہوئے اس میں وہ کی سی ہے، کی سی حرف تشبیہ استعمال ہوئے۔ غرض تشبیہ کیا ہے، محبوب کے جو لب ہیں اس کی نازکی کو، محبوب کے لبوں کی خوبصورتی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے غرض تشبیہ میں۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ ان دونوں کو ہم طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اسٹیری کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، بورڈ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے، کس لفظ سے نکلا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، علم بیان کا کون سا رکن ہے، اور دیگر اس طرح کی مثالیں دے کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سے پوچھ سکتا ہے تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں، اکثر پوچھا جاتا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ MCQ ہم سے پوچھ سکتا ہے طرفین مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہتے ہیں، یا طرفین تشبیہ کسے کہا جاتا ہے، حرف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے، غرض تشبیہ کیا ہے، یہ چیزیں اس میں ہم سے پوچھی جائیں گی۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا تشبیہ کا۔ تشبیہ کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں استعارہ کی۔ جو استعارہ ہے یہ بھی عربی زبان کے لفظ اراس سے نکلا ہے۔ اب بعض یہ چیزیں بیان نہیں بھی کی گئی، بڑی کتب کو دیکھا گیا اس میں یہ چیز نہیں بھی بیان کی گئی، لیکن یاد رہے جو استعارہ ہے عربی زبان کے لفظ اراس سے ماخذ ہے، اراس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مستعار لینا، ادھار لینا، عارضی طور پر مانگ لینا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ہو بہو وہی قرار دینا۔ استعارہ میں، استعارہ علم بیان کا دوسرا رکن ہے۔ جو استعارہ کی بنیاد ہوتی ہے یہ مجازی پر ہوتی ہے، اور یاد رہے جو تشبیہ کی بنیاد تھی وہ حقیقی پر ہوتی ہے۔ اب استعارہ کی ہم تعریف کیا کریں گے، ایک لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، تشبیہ کا تعلق پایا جائے لیکن تشبیہ ہو نہ۔
جیسے کہ ہم نے پیچھے یہ ایگزامپل کا ایک سہارا لیا ہے، رضوان چاند کی مانند خوبصورت ہے. یہاں مطلب کہ ہم اگر کہیں گے رضوان چاند کی مانند خوبصورت ہے، یہ استعارہ میں بات نہیں آئے گی. ہم یہ کہیں گے وہ میرا چاند ہے. ہم یہ اس میں کہہ سکتے ہیں وہ میرا شیر ہے، دیکھو میرا چاند آ رہا ہے، دیکھو میرا شیر آ رہا ہے، اس میں بات کر سکتے ہیں، وہ استعارہ میں آئے گی. کسی چیز کو ہو بہو وہی قرار دیا جائے. ایک سمپل سی ایگزامپل کے ساتھ یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، آپ طلباء کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جب کبھی الیکشنوں کا دور آتا ہے ہم بہت زیادہ نعرے بازی کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا. تو ہمیں جواب ایک ہی ملتا ہے کہ شیر آیا. تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ شیر تو نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو کوئی نہ کوئی سیاستدان آ رہا ہوتا ہے. ہم نے کیا کام کیا، ہم نے شیر کو ادھار لے لیا اس سیاستدان کے لیے. تو یہ ہمارا مطلب کہ استعارہ میں بات آ جائے گی. استعارہ کے جو ارکان ہیں وہ 3 ارکان ہیں، مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع. اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم یہاں تفصیلی بحث کرتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں آپ آسانی سے جان جائیں گے. مستعار لہو کیا ہے، مستعار منہ کیا ہے، اور وجہ جامع جو ہے وہ کیا ہے. اب بورڈ MCQ سے پوچھ لیتا ہے استعارہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، وہ ہے 3، جس میں سب سے پہلے ہے مستعار لہو، نمبر 2 پہ مستعار منہ، نمبر 3 پہ وجہ جامع. اب مستعار لہو کیا ہے، جس کے لیے ادھار لیا جائے، اسے کہا جاتا ہے مستعار لہو. مستعار منہ جس چیز سے ادھار لیا جائے اسے مستعار منہ کہتے ہیں. مطلب کہ وجہ جامع کیا ہے، مستعار لہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی خصوصیت یا وہ جو خوبی ہوتی ہے اس کو وجہ جامع کہتے ہیں. اس کی 2 ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھوں گا، ان سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائے گی، ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے یہ چیزیں کیا ہیں. میرا چاند تو اتنی دیر کہاں تھا. ایک ایگزامپل. دوسری ایگزامپل، دیکھو میرا شیر سو رہا ہے. تیسری ایگزامپل، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے. یہ شعری ایگزامپل ہم نے ایک لی. اب مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع، یہ تینوں چیزیں ہم ان میں سے ڈھونڈیں گے. پہلی ایگزامپل، میرا چاند تو اتنی دیر کہاں تھا، جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے. اب اس میں دیکھیں کس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے، وہ بیٹے کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے. اس میں مستعار لہو وہ بیٹا ہے. مستعار منہ جس سے ادھار لیا جائے، کس سے ادھار لیا جا رہا ہے، چاند سے ادھار لیا جا رہا ہے. وجہ جامع کیا ہے، چاند خوبصورت ہوتا ہے، بیٹے کی خوبصورتی ہے، تو ہم نے اسے کہہ دیا میرا چاند تو اتنی دیر کہاں تھا. اب ایک بات ڈیئر طلباء اس میں آپ کو یاد رہنی چاہیے، استعارہ میں صرف مستعار لہو جو ہے وہ جملے میں دیا ہوتا ہے، مستعار منہ دیا ہوتا ہے، مستعار لہو اور وجہ جامع یہ 2 چیزیں ہم نے قرینے سے ظاہر کرنی ہوتی ہیں. مستعار لہو ہمیشہ مخفی ہوتا ہے، مستعار لہو چھپا ہوتا ہے، وہ ہم نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. جیسا کہ اس مثال میں ہم نے بات کی میرا چاند تو اتنی دیر کہاں تھا، تو اس میں بیٹے کی بات تو نہیں کی گئی، ہم نے یہاں سے خود ڈھونڈا کہ بیٹے کے لیے چاند ادھار لیا گیا ہے. اس کے بعد جو مستعار منہ جس سے ادھار لیا گیا ہے وہ چاند ہے. اب چاند کی وجہ کیا ہے، چاند خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے کہا میرا چاند تو اتنی دیر کہاں تھا. اس کے بعد دوسری ایگزامپل ہے، میرا شیر، دیکھو میرا شیر سو رہا ہے. مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، تو اس جملے میں بھی دیکھیں اس میں بھی بیٹے کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے. میرا شیر، دیکھو میرا شیر سو رہا ہے. اب ادھار کس سے لیا جا رہا ہے، وہ شیر سے ادھار لیا جا رہا ہے. مستعار منہ کیا ہوگا، شیر. اب اس کی وجہ کیا ہے، بیٹا بہادر ہے، جس کی وجہ سے یہ باپ نے یا ماں نے کہہ دیا ہے کہ جو میرا شیر ہے وہ
سو رہا ہے۔ تیسری اگزامپل شعری ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، کہ کون سا شعر ہے جس کے آنے سے میدان جنگ کانپ رہا ہے۔ میدان جنگ تو ایک طرف چرخے کون مینس پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ کانپ رہی ہے۔ اب جس کے لیے ادھار لیا جائے وہ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں اترتے تھے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے تھے، اور حضرت غازی عباس علمدار ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بھی سیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے جلتے تھی، اور وہ بھی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو جو دشمن تھے وہ پزل ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے ہے، وہ ادھر میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ اسی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔ کون سا ایسا شعر ہے جس کی آمد سے میدان جنگ کانپ رہا ہے، اور میدان جنگ تو ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔ اب ادھار کس کے لیے لیا گیا ہے، یہاں یاد رہے ایک بہادر انسان کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ اب دیگر پاکستان میں ہونے والی جنگیں تھیں، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی مطلب کہ اس میں واضح آ جائیں گی۔ بہادر شخص کے لیے ادھار لیا گیا ہے، اور ادھار کس سے لیا گیا ہے، ادھار شعر سے لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، وجہ سیم وہی بات بہادری آ جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارا استعارہ کا ٹاپک تھا، مستعار لہو مستعار منہ، ان دونوں کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے بعد ہمارا استعارہ تھا، اب استعارہ کے بعد جو ادبی اصطلاحات کا تیسرا رکن ہے، جو تیسری بات ہے وہ ہم تلمیح پہ کریں گے۔